हेलो फ्रेंड, आपके चैनल इरशाद स्टूडियो टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड, अगर आप बीएसएससी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आपके लिए उस ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उर्दू ग्रामर को नहीं जानेंगे तब तक आपका उर्दू मजबूत नहीं हो सकेगा। इसीलिए मैंने चाहा और मैंने ये बात अपने दिल के अंदर सोचा कि उर्दू ग्रामर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बीएसएससी उर्दू अनुवादक की तैयारी के लिए। इसलिए मैं जो बीएसएससी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उर्दू अनुवादक से हो, चाहे वो सहायक उर्दू अनुवादक से हो, चाहे वो राजभाषा उर्दू अनुवादक से हो, तीनों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद और कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि जब तक आप ग्रामर को मजबूत नहीं करेंगे तो जब तक आपको उसकी अंदर की चीज़ों का आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए चलिए फ्रेंड, मैं देर किए बगैर मैं आपको उर्दू ग्रामर की तरफ ले चलता हूँ। चलिए फ्रेंड, देखिए उर्दू ग्रामर इस तरह है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे आपसे पूछ लिया जाएगा 4 तरह का। देखिए पीटी के अंदर जो ऑप्शन दिया जाता है उसके अंदर 4 ऑप्शन दिया जाता है। 4 में से आपको एक पर टिक करना है। इसी तरह इसमें दिया है कि एराब या हरकत व सकनात कितने हैं, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, सुकून, तशदीद, ये सब कितने हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एराब या हरकत व सकनात कितने हैं, जिसको अरबी, जिसको उर्दू में और अच्छी तरीके से बोला जाता है तो उसको इसी तरह बोला जाता है एराब या हरकत व सकनात कितने हैं। तो मैं आपको आपकी उर्दू ज़ुबान में मैं आपको समझाऊंगा। जैसे इसमें दिया है नंबर 1 फ़तहा, नंबर 2 कसरा, नंबर 3 ज़म्मा, नंबर 4 सुकून, नंबर 5 वक्फ, नंबर 6 तशदीद, नंबर 7 तनवीन, नंबर 8 मद। फ़तहा किसको बोलते हैं? फ़तहा, देखिए फ़तहा जिसको हम लोग अपने ज़ुबान में ज़बर बोलते हैं, फ़तहा को ज़बर बोला जाता है। जैसे कि अब अलिफ के ऊपर जो है एक तरह का निशान है, उसको ज़बर बोला जाता है। और जैसे अब, बद, टन, मन, फन, सन वगैरह। और कसरा दूसरे नंबर पे है। एराब या हरकत व सकनात 8 हैं, उसमें दूसरे नंबर पे है कसरा। कसरा किसको बोलते हैं? कसरा अपने ज़ुबान में बोलते हैं ज़ेर को, ठीक है, उसको ज़ेर कहते हैं। यहाँ भी दिया हुआ है कसरा, कसरा की अलामत ज़ेर है, उसको ज़ेर कहते हैं। ये अलामत किसी हर्फ के नीचे लगती है। जैसे इन, अलिफ के नीचे ज़ेर है, इसको बोलेंगे कसरा। जैसे दाल के नीचे ज़ेर है, दिन, जिसको बोलेंगे कसरा। और ज़म्मा तीसरे नंबर पे, वहाँ पर ज़म्मा। ज़म्मा किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग अपनी ज़ुबान में उसको बोलते हैं पेश। पेश, ज़म्मा की अलामत ये है और वो क्या है? पेश है, उसको पेश कहते हैं। ये अलामत किसी हर्फ के ऊपर लगती है। जैसे उस, अलिफ के ऊपर जो पेश है उसी को बोला जाता है ज़म्मा। जैसे बा के ऊपर पेश है उसी को बोला जाता है ज़म्मा। जैसे उस, बुन, सुन, सूरज, दुनिया, रुपया वगैरह। अलिफ के ऊपर जो पेश है उसी को बोला जाता है उर्दू में, जो अच्छा उर्दू जिसको बोलते हैं उसको उस उर्दू में बोला जाता है उस। चौथे नंबर पे है वहाँ पर सुकून। सुकून किसको बोलते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है सुकून एराब के ना होने को कहते हैं, उसकी अलामत ये है। सुकून जिसको हम अपने उर्दू ज़बान में जज़म कहते हैं, जज़म, उसी को सुकून बोला जाता है उर्दू। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पे सुकून का तज़किरा किया है इन्होंने। सुकून जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं जज़म, और उसकी अलामत यह है जैसे कि आप, जैसे इन, नून के ऊपर जो इस तरह का निशान बना है उसको बोलते हैं जज़्म। जैसे इन, पिन, बल, लब, बा के ऊपर जिस तरह के सुकून बना हुआ है उसको बोलते हैं जज़म। जिस हर्फ पर जज़्म होता है उसको मजज़ूम होता है, उसको मजज़ूम कहते हैं। जैसे नून के ऊपर जो जज़्म है, एक तो नून के ऊपर जज़्म है, अब इस नून को क्या बोला जाएगा? एक तो है किसी हर्फ के ऊपर जज़्म होना, और जिस हर्फ के ऊपर जज़्म होना, पहले जिस हर्फ पर जज़्म हो उसको बोलते हैं जज़्म, और हाँ, जिस हर्फ के ऊपर जज़्म होता है उसको क्या बोलते हैं? जज़्म। और जिस हर्फ के ऊपर जज़्म होता है उसको बोलते हैं मजज़ूम। जैसे नून के ऊपर जो जज़्म है, अब इसको बोलेंगे मजज़ूम। जैसे लब में
با کے اوپر جو جزم ہے اسی طرح اس کو مجزوم بولا جائے گا۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے وقف۔ وقف کس کو بولتے ہیں؟ وقف حرف ساکن کے بعد اعراب نہ ہونے کو وقف کہتے ہیں۔ حرف ساکن کے بعد اعراب نہ ہونے کو وقف کہتے ہیں۔ جیسے مرد میں وقوف ہے، جیسے مرد میں وقوف ہے کہ مرد کے اوپر کہیں ٹھہرنے کا کوئی جگہ نہیں ہے، اسی کو بولتے ہیں، اس کو وقوف کہتے ہیں۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ آپ کو مل جائے گا تشدید۔ تشدید کس کو بولتے ہیں؟ تشدید جس حرف پر تشدید علامت ہوتی ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر اس طرح کا بنا ہوا اس کو بولتے ہیں تشدید۔ جیسے اللہ، اللہ کے اوپر تشدید ہے تو اس کو الف کو پہلے لام میں ملایا جائے گا، پھر لام کو پھر 1 مرتبہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد جو لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو 1 مرتبہ پڑھا۔ جیسے اللہ، الف کو پہلے لام میں ملائے، لام کے اوپر پھر آپ نے 1 مرتبہ تشدید پڑھا، اس کو بولتے ہیں اللہ۔ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جس حرف پر تشدید ہوتا ہے، جیسے لام کے اوپر تشدید ہے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ جیسے چکر، کاف کے اوپر جو تشدید ہے اس کو مشدد کہیں گے۔ جیسے منا، منا میں نون کے اوپر جو تشدید ہے اس کو بولیں گے مشدد۔ تنوین کس کو بولتے ہیں؟ تنوین یہ بہت زیادہ، جس کو آپ اردو زبان میں جس طرح آپ پہلی کتاب، جیسے اردو گرامر کی پہلی کتاب جب بچوں کو مکتب کے اندر پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر سب سے پہلا حرف اگر آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ تنوین کس کو کہتے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ تنوین کہتے کس سے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ کو علامت کے طور پر دیا ہے کہ دیکھیے 2 زبر اوپر ہے، 2 زیر نیچے ہے، 2 پیش اوپر ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے مد کس کے کہتے ہیں؟ مد جس حرف پر مد ہوتا ہے اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے مد کی علامت سب سے پہلے آپ پہچانیں۔ مد کی علامت اس طرح ہوتی ہے، مد کی علامت سب سے پہلے آپ پہچانیں مد ہوتا ہے کس طرح۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مد اس کو کہتے ہیں مد، یہ ہے مد۔ سب سے پہلے آپ اس کو پہچانیں، جس حرف پر مد ہوتا ہے، جیسے کہ آم، آم کے اوپر مد ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیسے آم کے اوپر جب مد پڑ جاتا ہے، جب کسی بھی حرف کے اوپر مد آ جاتا ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آم، آم اگر آم کے اوپر مد نہ ہو تو کیا پڑھا جائے گا؟ ام پڑھا جائے گا۔ جب الف کے اوپر مد آ گیا تب اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر دیا ہوا ہے کہ جس حرف پر مد ہوتا ہے اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں اور وہ 2 الف کے برابر پڑھا جاتا ہے۔ 2 الف، جیسے الف کے اوپر جب مد نہیں تھا تو اس کو کیا پڑھ رہے تھے؟ ام پڑھ رہے تھے۔ جب الف کے اوپر مد آ گیا، جب الف کے اوپر اس طرح کا مد آ گیا، جب الف کے اوپر مد آ گیا تو اس کو ہم 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے آم، آلو، آستانہ، آشیانہ وغیرہ اس طرح پڑھا جائے گا۔ چلیے فرینڈ، پھر حرف کی کتنی قسمیں؟ حرف کی قسمیں یہاں پر کچھ بتا رہے ہیں کہ الف کی 2 قسمیں ہیں، الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ الف ممدودہ اور الف مقصورہ دونوں کی ہم یہاں سے تعریف کر رہے ہیں کہ الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے۔ فرینڈ ویڈیو کچھ لمبا ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ اگر آپ BSSC اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے گرامر کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ گرامر کو نہیں جانیں گے تب تک آپ اس کی تیاری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آئیں گی سب اردو سے ریلیٹڈ ہوگی۔ تو دیکھیے الف کی 2 قسمیں، الف ممدورہ اور الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے۔ جیسے آرام، آرام کے اوپر جو مد ہے یہ الف ممدودہ ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آرام، آسان، آباد وغیرہ۔ اور الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جب ایک الف دوسرے الف کے ساتھ ملتا ہے، جب الف
دوسرے الف کے ساتھ نہ ملے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. اس میں الف مقصورہ کی تعریف اس طرح ہے کہ جب ایک الف دوسرے الف کے ساتھ نہ ملے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. اس الف پر کوئی نشان نہیں دیا جاتا ہے. جیسے جاہل. جاہل دیکھیے جیم کے بعد جو الف ہے جا اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی نشان نہیں ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. الف ممدودہ میں تو دیکھا آپ نے کہ الف ممدودہ کے اوپر مد لگا ہوا ہے لیکن الف مقصورہ میں کسی طرح کا کوئی مد نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ہر چیز سے وہ خالی ہوتا ہے. وہ سمپل الف جیسا بنا ہوا رہتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا جاہل. جیسے آپ نے دیکھا یہ جاہل. دیکھیے جاہل کے اوپر الف ہے لیکن اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی نشان نہیں ہے. نون کی دو قسمیں. نون ظاہر اور نون غنہ. سب سے پہلے تو نون ظاہر کس کو بولتے ہیں اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. جب نون صاف پڑھا جائے اس کو نون ظاہر کہتے ہیں. نون صاف پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں تو اس پڑھنے میں ناک کے اندر کسی طرح کا کوئی غنہ نہ ہو, کسی طرح کا کوئی آواز نہ چھپے, اس کو نون ظاہر کہتے ہیں. جب نون صاف پڑھا جائے, صاف پڑھا جانے کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر ناک کے اندر آپ کی کسی طرح کی کوئی آواز نہیں چھپے گی. جیسے آن جب پڑھ رہے ہیں تو نون کے اوپر آپ کسی طرح کا کوئی نون ظاہر اسی کو بولتے ہیں. جب آپ آن پڑھ رہے ہیں تو نون کے اوپر کسی طرح کا کوئی آپ چھپا نہیں رہے ہیں. جب نون ظاہر اسی کو بولا جاتا ہے. نون غنہ جب نون ناک سے پڑھا جائے, نون غنہ اس کو بولتے ہیں جب نون ناک سے پڑھا جائے اس کو نون غنہ کہتے ہیں. جیسے ماں. جب ماں نون پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر دیکھیے تھوڑی آواز آپ کے ناک کے اندر کیا ہو رہی ہے, چھپ رہی ہے. اسی کو بولتے ہیں نون غنہ. نون ظاہر میں تو کسی طرح کا کوئی آواز ناک کے اندر نہیں چھپتی ہے لیکن نون غنہ میں تھوڑی سی آواز چھپتی ہے ناک کے اندر, یہی ہے نون غنہ. اور واو کی کتنی قسم. اب دیکھیے نون ظاہر ہو گیا, نون غنہ ہو گیا. یہ سب جو ہے اردو گرامر کی موٹی موٹی ایک چیز ہے جس کو اگر یہ سب آپ جان جائیں گے تو آپ اردو گرامر کو اچھی طریقے سے جان جائیں گے. یہ موٹی موٹی چیز جو اردو گرامر کے اندر بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے واو کی کتنی قسم ہے. واو کی 3 قسمیں ہیں. واو معروف, واو مجہول, واو معدولہ. واو معروف وہ واو ہے جو کھینچ کر پڑھا جائے. جیسے خوب, معروف. دیکھیے واو معروف, واو مجہول, تینوں میں واو ہے لیکن تینوں میں الگ الگ تھوڑا سے فرق ہے. واو معروف وہ واو ہے جو کھینچ کر پڑھا جائے. جیسے خوب, آپ اس کو خوب نہیں پڑھ سکتے ہیں بلکہ تھوڑا سا آپ کو کھینچنا پڑے گا. یہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے, اس کو آپ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا پڑے گا. جیسے خوب, یہ واو معروف ہے. واو مجہول جیسے ہے شور, وہ واو جو کھینچ کر نہ پڑھا ہے. جیسے شور, مور, توڑ, اس کے اندر تھوڑا. لیکن دیکھیے اوپر والے میں واو معروف میں آپ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا پڑ رہا ہے. جیسے خوب, دور, نور, یہ سب ہے. جیسے اور واو مجہول میں آپ کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. واو معروف میں آپ کھینچ کر پڑھیں گے, واو مجہول میں آپ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. جیسے شور, مور, توڑ, یہ سب کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے. یہ ہے دونوں کے اندر فرق ہے. واو معدولہ وہ ہے جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے. جیسے آپ لکھتے ہوں گے اردو کے اندر خواہش, لکھا جاتا ہے خواہش کے ساتھ, خا واو الف ہا شین, لکھا جاتا ہے واو کے ساتھ لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا ہے. جیسے خواہش, پڑھتے ہیں خواہش, لکھا جاتا ہے خواہش لیکن آپ اس کو پڑھتے نہیں. یہی واو معدولہ اسی کو بولا جاتا ہے. واو معدولہ وہ واو ہے جو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے. ٹھیک ہے, چلیے اس کے بعد پھر دیکھیے ہا کی نوعیت 2 طرح کی ہوتی ہے. ہا 2 طرح, ایک ہائے ملفوظہ, ایک ہائے مختفی. دیکھیے ہائے ملفوظہ وہ ہا ہے جو صاف اور واضح طور پر پڑھا جائے. دیکھیے جیسے چاہ, راہ, ماہ وغیرہ, اس کے اندر یہ صاف اور واضح طور پر پڑھا جا رہا ہے, اس کے اندر کوئی آواز نہیں چھپ رہی ہے. لیکن ہائے مختفی, اس کے اندر تھوڑی سی آواز ہا کے اندر چھپے گی. جیسے کہ پروانہ, پندرہ وغیرہ, یہ سب تھوڑی تھوڑی اس کے اندر آواز. اور ہائے مختفی وہ ہے جو صرف حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے, جیسے جس کا تلفظ نہ کیا جائے. جیسے 15, جیسے پروانہ, یہ ہے. یا کی نوعیت 2 طرح کی ہوتی ہے, یا معروف اور یا مجہول. ہاں دیکھیے جس طرح آپ نے دیکھا کہ
واو کی 3 قسمیں ہیں، واو وائے معروفہ، وائے معروف، وائے مجہول، وائے معدولہ۔ اسی طرح یا کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک یا معروف اور یا مجہول۔ یا معروف وہ یا ہے جو کھینچ کر پڑھی جائے، جیسے امیر، غریب، دلیل، وکیل وغیرہ، یہ تھوڑا کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے۔ امیر، دیکھیے امیر ایسے نہیں بلکہ امیر تھوڑا کھینچ کر پڑھا، یا ہے جو ہے میم کے بعد جو یا ہے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے امیر، غریب، دلیل۔ اور یا مجہول وہ یا ہے جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے شعر، قید، جس کو آپ کھینچ کر تھوڑی پڑھ رہے ہیں بلکہ قید سمپل پڑھ رہے ہیں آپ اس کو، بیر، وغیرہ وغیرہ، ایسا تھوڑی وغیرہ میں آپ وغیرہ ایسا تھوڑی پڑھ رہے ہیں بلکہ آپ اس کو بغیر کھینچے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ چلیے فرینڈ، یہاں پر میں نے آپ کو کچھ اردو گرامر جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، آپ اس کو اچھی طریقے سے کاپی میں بھی اتار سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو پوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اسی طرح جو موٹے گرامر ہے جس کو آپ کا جاننا بہت ضروری ہے، میں آپ کے سامنے روز اس طرح کے گرامر لے کر آؤں گا۔ اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور آپ کے ذہن میں کسی طرح کی کوئی بات ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ اس کا حل ضرور نکالا جائے گا۔ چلیے دیجیے اجازت محمد ارشاد کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔